बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह नादे अलियन मज़हर अल अजाइब तजिद अमनन लक फिन नवाइब। इससे साबका दो वीडियोज़ में नादे अली के फ़ज़ाइल और फ़वाइद बयान किए जा चुके हैं। आज की वीडियो में ख़ास एक तरीक़ाकार जो मंबा वलायत हैं, मंबा रसालत हैं, दो शख्सियात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करने के लिए और ताइदार अंबिया ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने के लिए ये ख़ास वजीफ़ा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कायनात की सबसे बड़ी नेमत, जिसको नेमत उज़्मा नेमत आलिया कहते हैं, यह जिस बंदे को नसीब हो जाए यह समझे कि मैं कायनात का सबसे खुश नसीब और खुश तरीन इंसान हूँ। और इसी तरह मंबा वलायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह से जिसको वलायत का फैज़ नहीं मिलता वो कभी वली बन नहीं सकता। इसलिए इन दो चीज़ों का ख़ास विर्द करें और इन दो हस्तियों की ख्वाब में ज़ियारत करें। कायनात की हर चीज़ जिसको बंदा अपने आप को माफ़ौकुल फितरत समझने लग जाता है, आने वाले वाक़यात और हालात से बाखबर हो जाता है, यूँ से पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा होगा ऐसे होगा, और हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर बंदे को सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। वो तरीक़ाकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए कामल तहारत के साथ, और मैं अक्सर वीडियोज़ में ये कहता हूँ कि जिस बंदे ने अपने बदन को, अपने जिस्म को, अपने बिस्तर को, अपनी तन्हाइयों को, अपनी खलबतों को पाक रखा तो उसको किसी वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वो अहकामात शरअ का पाबंद रहे, कारबंद रहे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मखलूक हैं, वो खालिक का दीदार भी कर सकता है। जिस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला ने लिखते हैं कि 100 बार अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। अरब के मशहूर कारी हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने तो अल्लाह तबारक व तआला को कुरान पाक भी सुनाया हुआ है। तो इसलिए कामल तहारत, ग़ीबत, चुगली, बोतान, इल्ज़ाम तराशी और हर वो अखलाक रज़ीला जो इंसान को राय राह से हटा देते हैं, उसको शकी और बदबख्त बना देते हैं, उन तमाम चीज़ों से तौबा ताइब होकर अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाए और बाद नमाज इशा अव्वल आहर दरूद पाक 3 बार और 500 बार नादे अली पढ़कर सो जाए, बावुज़ू सो जाए। और बावुज़ू सोने में रब का करम, रब का फजल ये होता है कि फ़रिश्ते उस बंदे की करवट के तब्दील करने पर मामूर हो जाते हैं, मुकर्रर हो जाते हैं कि फ़रिश्ते उस बंदे की करवटें बदलते रहते हैं, पलटते रहते हैं, तब्दील कराते रहते हैं। और कामल वुज़ू के रखने वाला बंदा, बातहारत रहने वाला, 24 घंटे वुज़ू से रहने वाला, रोज़ी उसके पीछे पीछे यूँ ऐसे भागती है जिस तरह बुलंदी से पस्ती की तरफ पानी आता है, समझे। तो इसलिए कामल तहारत के साथ इशा की नमाज के बाद 3 बार दरूद पाक और 500 बार नादे अली और फिर आखिर में 3 बार दरूद पाक पढ़कर बा तहारत हो जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ होगा। और इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 2 रकत नमाज हाजत की नीयत से पढ़े, हर रकत में बाद अलहम्दो के यानी सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास को 3 बार पढ़े, यानी अलहम्दो वलद्दालीन आमीन कहकर 3 बार सूरह इखलास पढ़े, रुकू करे, रकत पूरी करे, फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह। और बाद सलाम के इसका सवाब मौलाए कायनात हज़रत अली
رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ الکریم کی روح پاک کو پہنچائے، اور پھر اس کے بعد 70 بار نعت علی پڑھ کر سو جائے، اسی دن کامیابی حاصل ہو۔ اور جس کو خواب میں مولا کائنات آ جائے نا، ولایت کے سارے گن، سارے فیض، سارے انوار اسے عطا کر دیتے ہیں۔ شیخ بونی علیہ رحمہ، جنہوں نے اسماء الحسنی کی شرح سب سے پہلے لکھی ہے، سب سے اچھے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض یافتہ ہوں۔ مجھے خواب کی حالت میں تعلیم کیا کرتے تھے، اور جس دن آئے ایک خط کے اوپر، ایک پرچی کے اوپر لکھ کر میرے سرانے کے نیچے رکھ جاتے تھے۔ اور شمس المعارف ان کی کتاب ہے، ابو العباس شیخ بونی علیہ رحمہ کی۔ وہ کہتے ہیں جو میری اس کتاب کو بغیر وضو ہاتھ لگائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اتنی وہ کتاب جس میں بڑے راز سربستہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال ان دو ہستیاں کی زیارت کے لیے نعت علی کو 70 بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 500 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کیا جائے تو دیدار سے بندہ مشرف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جاہو، حشمت، دولت اور غنا، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جو بندہ حاصل کرنا چاہے وہ ان طریقے سے اتنے مرتبہ پڑھ کریں پھر۔ اور اگر کوئی شخص روزانہ حصول مراد تک نعت علی کو پڑھتا رہے تو اس کی تمام مرادیں اور تمام مقاصد کیا ہوں؟ پورے ہوں۔ کوئی بندہ نظر بد کا شکار ہو، اور نظر بد ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کو قبر تک اور بکری کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، نظر بد سے بچو، یہ بندے کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ کسی پتھر پہ پڑے پتھر پھٹ جاتا ہے۔ ہاں وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہو اور اس کی کلام پہ اعتقاد اور یقین رکھتا ہو۔ ذرا حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ عرب کے اندر بڑا مشہور تھا نظر بد میں، جس چیز پہ اس کی نظر پڑتی بس پل بھر میں اس کو کیا کر دینے، نیست و نابود کر دیتی، موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ ایک آدمی جس نے اپنا بہت مشہور وزن اٹھانے والا اونٹ رکھا ہوا تھا اور بڑی چاہت کے ساتھ اس کو پالا ہوا تھا، لے کے جا رہا تھا تو راستے میں ایک بندہ ملا، وہ اسے کہنے لگا کہ وہ آگے بیٹھا ہوا ہے جس کی نظر پتھر کو بھی چیر دیتی ہے، تو لہٰذا راستہ تبدیل کر کے جاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس بھی ایک ایسا تیر ہے، آج اس کی نظر پھاڑے گی یا میری کلام کیا کرے گی، اثر کرے گی۔ بہرحال وہ بندہ جب وہاں سے گزرا، اس کے اونٹ پر نظر پڑی تو اونٹ کے اوپر نظر پڑتے ہی وہ پھڑک گیا، مر گیا۔ تو اس بندے نے بھی ایسی ایک کلام پڑھی کہ کلام پڑھنے کے ساتھ ہی وہ بندہ بھی اس کی آنکھیں پھٹ کے باہر آگے مر گیا۔ اس نے کہا آج ہمیشہ کے لیے یہ شر اور یہ فساد مٹ گیا جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا نا۔ اور اس کے بارے میں ائمہ فقہ، ائمہ حدیث کے مختلف فتاوی ہیں کہ اس کو نظر بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، یا اسے بائیکاٹ کر دیا جائے۔ بہت سارے سوشل بائیکاٹ، اس کے ساتھ نظر بند، قید وغیرہ کے فتاوی ہیں کہ ایسے شخص سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر کوئی بندہ نظر بد کا شکار ہو تو وہ نعت علی کو پڑھا کرے، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، حصار باندھ لیا کرے، اپنے ہاتھوں میں پھونک کر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں بھر دیا کرے، اللہ کو نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر کوئی خزانے کا پتہ لگانے کے لیے کہ کس جگہ پہ خزانے ہیں، زمین کے اندر خزانے یہ خزائن سے پر ہے، لیکن دیکھنے والی نظر ہو، بہت سارے طریقے ہیں خزانے معلوم کرنے کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک قانون قدرت ہے۔ ہر خزانے کے اوپر ایک سانپ کو مقرر کر رکھا ہے، ہر پھول کے اوپر ایک کانٹے کو مقرر کر رکھا ہے، اور ہر خوشی کے ساتھ ایک غم کو مقرر کر رکھا ہے، یعنی دو متضاد چیزوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں، اس کی راز ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی خزانے کا پتہ لگانا چاہے تو روزانہ نعت علی کو 40 بار پڑھا کرے، تو اسے ان خزانوں کا پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کی اپنی ہمت، اپنی کوشش، اپنی بساط کہ وہ حاصل کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن اس کو خزانے کا پتہ چل جائے گا۔ خزانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیز بندے کو فائدہ پہنچائے، جس طرح زمین کے اندر پانی ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر پانی ہے،
لیکن بعض کنویں نکالتے ہیں، بور نکالتے ہیں، 100 500 فٹ تک نیچے چلے جاتے ہیں، نہیں آتا۔ سب کو پتہ ہے زمین کے نیچے پانی ہے، اور پانی ہے زمین کے اندر، یہ بھی خزانہ ہے۔ اور اسی ناد علی کے ذریعے میں نے بارہا مرتبہ پانی کو بھی چیک کیا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح لیں اور تسبیح کے اوپر ناد علی پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے ناد علی پڑھ کر جو آخری لفظ ہے یا علی یا علی یا علی، اس کی رٹ لگا لیں 7 مرتبہ 11 مرتبہ، جتنے بھی طاقت لیں پڑھتے جائیں 7 بار، تو انشاءاللہ وہ تسبیح دائیں بائیں آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیا، اور تسبیح یوں ایسے سخت ہو جائے گی جس طرح داغا نہیں بلکہ تار پڑی ہوئی ہے اس کے اندر، پتہ چل جائے گا پانی ہے۔ بہت دفعہ کا تجربہ ہے، کھلے عام بتا رہا ہوں، جس کا ذوق ہو شوق ہو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ یہ جو میرے پاس علم ہے یہ میں لوگوں کی امانت سمجھتا ہوں، لوگوں کی امانت سمجھتا ہوں، ہر اہل بندہ اس کو حاصل کر لے، ناجائز مقاصد کے لیے نہیں، ہر اس جائز مقصد کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہو، ہر آدمی کو اس کی کھلی اجازت ہے۔ تو اس طرح خزانوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی قید سے رہائی پانے کے لیے کوئی بندہ قید میں چلا جائے، نظر بند ہو جائے، کسی حاسد کسی ظالم کی نظر کا وہ شکار ہو جائے اور وہ رہائی چاہتا ہو، تو ناد علی 7 دن تک روزانہ 21 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قید سے اسے رہائی دے۔ 7 دن تک 21 مرتبہ روزانہ ناد علی پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قید سے رہائی عطا کرے گا۔ اگر کوئی بخت و اقبال کے حصول کے لیے ناد علی کو، بخت و اقبال اپنی خوش نصیبی کے لیے، بلند درجات کے لیے، چاہے وہ دراجات ولایت کے ہوں یا دنیاوی جاہ و جلال اور ترقی دولت و حصول کے ہوں، پڑھے روزانہ 50 مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ گویا کہ ناد علی ایک ایسی کلام ہے جو جس مقصد کے لیے پڑھی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیاب کرے گا۔ یہ کنفرم ہے، بالکل اٹل حقیقت ہے۔ ہاں، رب کی وہ تقدیر مبرم اور مشابہ مبرم کو ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن تقدیر معلق ان دعاؤں کے ساتھ معلق رہتی ہے کہ بندہ یوں صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، نماز حاجت پڑھے گا، کچھ غریبوں فقیروں کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ خیرات نکالے گا، تو اس تقدیر کو یوں ایسے ٹال دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی مشکلات کو دور کرنے کے لیے روزانہ ناد علی کا 15 بار پڑھے تو اس کی تمام مشکلیں دور ہوں اور آسان ہوں۔ پوشیدہ امور، پوشیدہ بید، اسرار و رموز صاحب کشف ہونے کے لیے، کشف الصدور کے لیے، کشف القبور کے لیے، دوسرے کے سینوں کا راز جاننے کے لیے، دل کی باتیں جاننے کے لیے، حصول مقاصد کے لیے، اگر کوئی بندہ روزانہ ناد علی کو 21 مرتبہ پڑھے، اس پر تمام پوشیدہ راز عیاں ہوں، منکشف ہو ہر چیز، اور اس سے کوئی چیز چھپی نہ ہو، ساری کی ساری اس پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن بندہ ہضم کرنے والا ہو نا، ہضم کرنے والا ہو، وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں سمندر پی پی کر ڈکار نہیں مارتے، لیکن ہم جیسے لوگ نا ایک قطرہ ہی پی کر ڈکارنا شروع کرتے تھے، میرے پاس یہ میرے پاس یہ، مقابلے کے لیے نہ اترو۔ وہ صبر، وہ شکر، وہ تحمل، وہ درگزر کرنا سیکھو جو شریعت کے احکامات میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گیا نا، یہ حشت بہشت میں ایک روایت لکھی ہے، کتاب ہے نا حشت بہشت، جو مشائخ چشت کے ملفوظات ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، ان کو ایک جبہ عطا کیا گیا، ان کو ایک چادر عطا کی، ان کو ایک کملی عطا کی گئی۔ کس شخص کو دینی ہے سنیے۔ واپس آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ چادر یہ پوشا تمہیں دیا جائے تو اس کا حق کیا ہے؟ صدق، امانت، دیانت، سچائی کی مثال قائم کر دوں گا۔ آپ نے اسے نہیں دی۔ حضرت عمر کو بلایا، آپ نے فرمایا عدالت، انصاف اور عدل کو قائم کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا، شرم و حیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام گناہ گاروں کو
ان کے عیبوں سمیت، ان کی کوتاہیوں اور خطاؤں سمیت اس چادر کے اندر چھپا لوں۔ آپ نے وہ چادر عطا کر دی، یہ لے، یہی اس کا حقدار ہے، یہی مستحق ہے کہ دوسرے کے عیبوں کو چھپاؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ 40 مرتبہ، مولانا روم کے بقول 40 مرتبہ ایک بندے کے عیب پر پردہ ڈالتا تھا، انسان تمہیں بھی حق بنتا ہے کہ کسی کے عیب کو، کسی کی خطا کو دیکھ کر اس کے اوپر کیا ڈالو؟ پردہ ڈالو۔ خدا تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اور کب؟ قیامت کے دن۔ آج دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اوپر۔ یہ نہ ہو کہ یہ جس طرح مختلف چینل، کسی نے سر رائے بنائے ہوا، کسی نے تلاش بنایا ہوا، کسی نے تماشا بنایا ہوا چینل، اور مختلف جگہوں پہ ہو کر لوگوں کے جا کے کیا کرتے ہیں؟ برائیوں کو، اور کرائم رپورٹر بن کر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے ان عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ لوگوں کے عیبوں کو ٹٹول کر جو نہیں جانتے ان تک ہی پہنچاؤ، ایسے نہیں، لوگوں کے عیبوں پر کیا کرو؟ پردہ ڈالو۔ اور ولایت کے درجات میں سے ہے جو راز کو راز نہیں رکھ سکتا، جو امانت کو امانت نہیں رکھ سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو بندے کے اوپر نازل ہوتی ہیں نا، یہ بھی ان کے لیے کیا ہیں؟ ایک امانت ہیں۔ جو میٹنگ میں باتیں ہوتی ہیں، خفیہ میٹنگیں اسی لیے کی جاتی ہیں کہ وہ میٹنگ تک رہیں، وہ باہر جا کر ڈسکس نہ کی جائیں، یہ بھی امانت ہے۔ مشورہ بھی ایک امانت ہے، اس کو بھی لوگوں کے اوپر عیاں نہ کرو۔ ہاں، ان لوگوں جن کے ساتھ بیٹھ کر صلاح و مشورہ کیا نا، ان کے تو یوں اگر ولایت کے درجات اگر 70 ہیں تو 3 درجوں پہ پہنچ کر تم نے ڈکارنا شروع کر دیا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے وہ دیکھا، میں نے یہ کمال کر دیا، میں نے وہ کمال کر دیا، تو 3 درجات پہ پہنچے، باقی 70 یعنی 67 درجات ان سے دور کر دیے جائیں گے کہ تم 1 2 3 رازوں کو نہیں رکھ سکتے، 70 کے 70 کو لے کر کیا کرو گے؟ ایک پیر صاحب تھے نا، مرید ان کا بڑا عقیدت مند، تابع دار، متی، ہر قسم۔ پیر صاحب نے ایک دفعہ ٹوپی لے کر اپنے مرید کے سر پہ رکھ دی، بازار سرے باراز بازار، کبھی ادھر دوڑتا، کبھی دیوار کے ساتھ ٹکرے مارتا، کبھی ادھر پھلانگتا، کبھی ادھر پھلانگتا، لوگوں کے درمیان ایک تماشا لگ گیا۔ وہ جب ٹوپی اتاری اور پیر صاحب نے مڑ کے اپنے سر پہ رکھی نا، تو وہ بندہ نارمل ہو گیا، عام چلنے پھرنا جس طرح پہلے تھا ایسے۔ تو ان کے شیخ نے فرمایا کہ کیا دیکھا جب میں نے ٹوپی تمہارے سر پہ رکھی؟ نے کہا کہ کہیں بچھو ہے، کہیں سانپ ہے، کہیں ہاتھی ہے، کہیں کتا ہے، کہیں گیدڑ ہے، کہیں لونڈی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ یہ انسان کے اندر ان جانوروں کی صفات پائی جاتی ہیں، بہائم کی، جو اخلاق رذیلہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر انسان ان پر ان صفات پہ عیاں ہو جائے تو وہ اپنے آپ سے متنفر ہو جائے۔ تو اس لیے لوگوں کو کاٹنے والے نہ بنو، لوگوں کو اذیت پہنچانے والے نہ بنو، مصلح بن جاؤ، اصلاح کرنے والے بن جاؤ، تو معاملہ تب بنے گا۔ لہٰذا ان بیدوں کو، ان رازوں کو جو بندہ حاصل کرنا چاہے تو نادی علی کو روزانہ 21 بار پڑھا کرے، اور پھر جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے حصول کے لیے اتنی بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اتنی ہی اس کے پر پابندیاں اور شرائط، قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں۔ یوں راہ چلتے چلتے کسی کو کوئی چیز مل جائے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی، بے قدرہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ راز، یہ اسرار اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہو تو ایسے حاصل کرو۔ اگر کوئی 8 دن روزانہ نعت علی کو 18 مرتبہ پڑھے اور اس کی طرف چلنے والی ہوا کی طرف پھونکے گا تو ان ہواؤں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جس طرح ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں، آندھی ہے، طوفان ہے، ادھر پڑھ کے پھونک مار دے، ہوا اپنا رخ تبدیل کر لے گی۔ سمجھے؟ باکمال کلام ہے۔ اور اگر کوئی حصول علم کے لیے، حصول علم جو سب سے بڑی دولت ہے، حصول علم کے لیے دن ظہر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ نعت علی پڑھے گا تو اس کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھل جائیں گے، علم و حکمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اگر کوئی شہروں کے فتح کرنے کے لیے روزانہ 40 مرتبہ نعت علی پڑھے گا تو وہ مطلوبہ شہر کو فتح کر لے گا۔ یہ بادشاہوں، امراء، وزراء کے لیے ہے۔ تو لہٰذا نعت علی سے یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کو کامل طہارت کی ضرورت ہے۔
اس کو سیف لسان بننے کی اگر ضرورت ہے، سیف لسان کیا ہے؟ ایک دفعہ زبان سے جو بات کہہ دی جائے وہ اٹل حقیقت بن جائے، اچھی ہو یا بری وہ ہو کے رہے، جس طرح کہتے ہیں تیری زبان کالی ہے۔ تو اس طرح سیف لسان بننے چاہو تو حصول مراد تک نعت علی کو روزانہ 40 بار پڑھو۔ اگر کوئی روزانہ دن میں 20 مرتبہ نعت علی پڑھے گا تو دل کی مراد پائے گا۔ تمام مسائل کے حل کے لیے دن میں 30 مرتبہ نعت علی پڑھو۔ اگر کسی گروہ کی باہمی دشمنی دور کرنا ہو تو 20 دن روزانہ 30 مرتبہ نعت علی پڑھو تو ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کے درمیان نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانیاں دو، لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرو۔ تو اس لیے دو متنفر دلوں کو جوڑنے کے لیے نعت علی کا سہارا لو اور ان کی نفرتیں مٹ کر محبت میں تبدیل ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ دشمن کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے 100 مرتبہ روزانہ نعت علی پڑھے تو دشمن کے دل بھی نرم ہو جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اس کے راز ہیں۔ میں ایک بندے کے پاس گیا، اس بندے کی بڑی شہرت ہے، مراقبے کراتا ہے، کشف صدور کے وظائف دیتا ہے، اور ہماری ایک اسکول فیلو ٹیچر تھی، اس نے مجھے کہا کہ میں ان کے پاس گئی تھی، ایسا ایسا وظیفہ دیا، بہت ہٹ قسم کے، میں بھی چلا گیا۔ میں نے جا کے کہا کہ حضور کوئی ایسا درود پاک پڑھنے کا کوئی ایسا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ تو وہ فرمانے لگے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درود کے محتاج ہیں؟ وہ شہنشاہ کائنات ہیں، وہ جب کرم کرنے پہ آتے ہیں تو غریبوں، فقیروں، بادشاہوں، امیروں، وزیروں کو نہیں دیتے، وہ اپنے کرم پہ موقوف ہے ان کا۔ تمہارے درود کے وہ محتاج نہیں ہے، تمہارا درود تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، تمہیں یہ فائدہ دے گا۔ تم پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پابند کرنا چاہتے ہو، ان کو حصار میں لینا چاہتے ہو، ان کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، جس طرح بعض لوگ ارواح کو حاضر کرتے ہیں، تاکہ بندے اس نیت سے نہ پڑھو، خوشنودی رسول کے لیے، خوشنودی خدا بندی کے لیے پڑھو، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ اور جب وہ محبت، وہ ذوق بندے کے دل کے اندر آ جاتا ہے، وہ ذوق اور اس شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ پھر کرم فرماتے ہیں، وہ کرم فرماتے ہیں، وہ بغیر درود پڑھے بھی کرم فرما دیتے ہیں، تو درود پڑھ کے کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو نعت علی کے بارے میں 3 ویڈیوز آپ کے گوش گزار کی، اس کے اوپر کئی ہزار ویڈیوز بن سکتی ہیں، اور جو لوگوں نے ان کے اوپر تجربات کیے ہیں، مشاہدات کیے ہیں، وہ لوگ ان رازوں کو چھپا کر حصول مقصد تک پہنچے ہیں، حصول مراد تک پہنچے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، رب کے ساتھ حضوری میں پہنچے ہیں، تو وہ راز کو راز رکھ کر پہنچے ہیں۔ تو لہٰذا جو بندہ ان حصول کو، ان مقاصد کو، ان مرادوں کو پانا چاہے تو وہ راز کو راز رکھ کر عقیدت اور محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ یہ کام لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔